हाँ भाई व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सोचा हाजिर हूँ आप लोगों के पास दोबारा। आज आउटिंग नहीं है, आज जस्ट एक छोटा सा मैसेज है जो मैं पास करना चाह रहा हूँ अपनी यूथ को। आप लोगों ने कभी, मैं बिल्कुल मिडिल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं अपनी ज़ुबान में। मिडिल सेक्टर में बहुत सारे लम्हात आते हैं ज़िंदगी में। एक लम्हा बतौर ख़ास ऐसा आता है जिसमें इंसान थोड़ा सा होपलेस, थोड़ा सा हेल्पलेस, थोड़ा सा बेयार मददगार, ठीक है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार, थोड़ा सा खौफज़दा, यानी चाहते हुए भी वो अपने मामलात को सीधी दहज पर नहीं ला पाता। ऐसे में फिर ज़ाहिर है जॉबलेस हो जाता है इंसान। जॉबलेस होता है या कारोबार ठप हो जाता है या कुछ और मामलात होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली कंडीशन में आ जाता है। उस फेज़ में आपने ज़िंदगी को धक्का देना है। आपकी ज़ाहिर फैमिली भी है, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, बहन भाई, ये वो सारे, यानी खर्चे, सिंपली मैं अगर बात करूँ तो खर्चे आपके बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे आपके वो एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर ज़ाहिर है जो बेचारा परेशान कुन हालात में होता है उसका उधार चढ़ना शुरू हो जाता है। वो बेचारा सख्त परेशान हो जाता है कि यार मैं किस सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ। ऐसे में फिर आपका रवैया, एक जो है ना वो करैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बिल्ट होता है। ये सिचुएशन अगर ज़्यादा असर रहेगी तो वो करैक्टर आपका बिल्ड हो जाएगा, यानी कि आप बहुत स्टबर्न हो जाएंगे। आप को जल्दी गुस्सा आएगा, ठक करके किसी से हंस के बात नहीं करेंगे। घर में कोई आएगा तो आपका मुंह बन जाएगा। और वाइफ कोई बात पूछेगी, अगर 2 दफ़ा पूछ लिया उसने तो आप उस पर भी गुस्से हो जाएंगे। बच्चे कुछ बोलेंगे तो आप उस पर भी गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर एक जहन के अंदर आपके एक जंग चल रही होती है, ठीक है, कि यार मैं किस तरह ऐसा कुछ करूँ कि बस ये सारे मामला जो है मेरे हाथ में आ जाएँ, डोर में आ जाए और मैं इस डोर को जो है वो कंट्रोल करूँ, ठीक है। तो यकीनन आपके साथ भी ये सिचुएशन होती होगी, मेरे साथ भी हुई है। ऑफ कोर्स मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसे हालात भी आए हैं, सब कुछ फेस किया है जैसे तैसे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, ठीक है ना, कि आप का अपना मिजाज बेसिकली क्या है। क्या आप खुश मिजाज हैं, क्या आप खुश्क मिजाज हैं, क्या आप रंगीन मिजाज हैं। ये सारी मिजाज जो है ना आपकी शख्सियत को परवान चढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आपकी शख्सियत क्या समझते हैं आप आईने के सामने खड़े होकर कि आर यू एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। एक एहसास कमतरी का शिकार जो है ना वो हमारी यूथ हुई हुई है आजकल, कि यार टिकटॉक पे दुनिया कहाँ जा रही है, फेसबुक पे दुनिया कहाँ चली गई है, और लोग तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा के अपने घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो एक एहसास कमतरी जो है ना वो शदीद अपने स्टेज पे पहुँची हुई है हर फर्द के दिल में, दिमाग में। तो दुनिया तो धोखे का खेल है, कुरान शरीफ में कई जगहों पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मताल गरूर है ये, ठीक है ना। अगर आपको कुछ मिल गया तो आपने गरूर करना शुरू कर देना कि जी ये देखें जी मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपना घर बनाया है। अगर वो बोलेगा नहीं तो लेकिन कम से कम उसके दिल में ये ज़रूर होगा कि यार कोई दूसरा बंदा मेरी तारीफ़ करे और फिर मैं उसको ये बयान करूँ कि यार ये देखें, बस अल्लाह ताला ने, बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है और ऐसे है। और उसमें फिर वो लोग कुरेदते हैं आपको, जनाब ये आपने कैसे किया, कहाँ से आया, क्या सोच थी आपकी। तो ये सारे मामला इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करता है, ठीक है। तो ऐसे में मैं एक छोटा सा मशवरा आप लोगों को देना चाहता हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले अपने गुस्से को, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को जिक्र किया था कि एक सब्र और एक यकीन, ये 2 चीज़ें, ये आपके जहन में जैसे ही कोई मामला पेश आएँ, आपको रूनुमा हो कोई चीज़ ऐसी कि जिसमें आपका खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला हो, या आप समझ रहे हो कि यार अब गया हाथ से, तो उस वक्त ये आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, टन टन टन, कि यार नहीं, इसमें सब्र करना है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि देखें ना, अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो यकीनन मैस पैदा होगा, और मैस वो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो आपसे क्लीन नहीं होगा, ठीक है ना।
تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنی خوش مزاجی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر لیں، ٹھیک ہے نا. غصہ کسے نہیں آتا ہے یار آج کل تو دنیا ہائپر ہوئی ہوئی ہے. ذرا سی کسی کی سائیکل کے ساتھ سائیکل ٹکرا جائے تو وہ تو ایک دوسرے کا سر پھاڑنے پر آ جاتے ہیں کہ یار وہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی، دیکھ کے چلتے ہو، اندھے ہو، فلاں فلاں فلاں. آپ کے سامنے یہ روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں. خصوصاً روزوں میں تو کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کے معاملات کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو روزوں میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بند ہے، شیطان کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں. تو جب شیطان بند ہے تو پھر ہمارے اندر کیا چیز ہے ایسی کہ جو وہ سامنے آتی ہے اس صورت میں، غصے کی صورت میں یا آپ کی اینگر کی صورت میں آتا ہے نا، وہ سامنے اس کو فیس کرتے ہیں. وہ بیسکلی آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے. نفس کی فائٹ آپ نے کبھی کی نہیں ہے، نفس سے فائٹ کرنا آپ کو آتی نہیں ہے. نفس سے کس طرح سے فائٹ کی جاتی ہے؟ نفس سے فائٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہیں کہ نفس سے فائٹ آپ نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو وہ 2 فیکٹر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو میں پچھلے ولاگ میں بتایا ہے آپ کو کہ ایک صبر ہے اور ایک یقین ہے. یہ 2 فیکٹر آپ نے لازمی لے کر چلنے ہیں ساتھ، ورنہ آپ کے یہ حالات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈرٹی ہیری بننے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو بالکل سموتھ رکھتے ہوئے، بالکل ہموار رکھتے ہوئے آپ انہیں چلائیں اور ان پر امپلیمنٹ کر کے آپ اچیومنٹ کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ بھاگ کر جائیں، ٹھیک ہے نا. تو نماز پڑھیں، آف کورس اذکار کریں، سارا کچھ کریں، بالکل آف کورس آپ نے کرنا ہے یہ سب کچھ اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے آپ نے کرنا ہے. کبھی کبھی مسجد میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر بالکل سلام پھیر کے اور بس ویسے ہی اٹھ کے آ جانا جو ہے نا، یہ ہماری روایت کا ایک حصہ سا بن گیا ہے. اور اس پہ مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے کہ اصل معاملہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے کہ اب مجھے جو میں نے آپ کے لیے عبادت کی ہے یا رب، اس کا مجھے تھوڑا سا صلہ دے دیجیے. میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں فلاں فلاں فلاں، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، میری زندگی میں جو ہے نا آرام اور سکون مہیا فرما، اور میرے مالی معاملات کو اپنے خیر برکت کے تحت عروج پر لے کر، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہم کرتے ہی نہیں. ہم تو سلام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، بھاگے جیسے پتہ نہیں کوئی ٹینکر جو ہے وہ پہاڑی کے پاس ہی آپ کا پہنچنے والا گھر جو ہے نا وہ گر جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تحمل مزاجی رکھیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا. ایک عام طور پہ ہم جب دودھ کی دکان پر دودھ لینے جاتے ہیں تو اگر ہم سے کوئی پہلے آ جاتا ہے نا دودھ لینے، یار مجھے دینا 100 روپے کا، تو آپ کے ذہن میں ایک غصہ پروان چڑھتا ہے کہ یار اس کو دے دیا اس نے اور مجھے نہیں دیا، میں تو پہلے آیا ہوا تھا. تو یہ پہلے والی سٹوری اپنے ذہن سے بالکل واش کریں، ٹھیک ہے نا. اور ہر جگہ تحمل مزاجی اور یہ وہ مطلب آئی مین بی نیشنل، اچھے سویلین بنیں. اپنی کریکٹر کو اپنے گھر میں بھی شو کریں اچھا، اور اپنے معاشرے میں بھی اچھا شو کریں، ٹھیک ہے نا. اور کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ آپ بہت بے صبرے ہیں اور آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے نا وہ ایک تناؤ ہے. وہ تناؤ آپ کی شخصیت میں نہیں ہونا چاہیے. بینگ مسلم کی بات ہو رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے. بینگ مسلم آپ کی شخصیت میں کسی قسم کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے. آپ بہت پیسفل اور اسموتھ اور ہنستے کھیلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے، اتنا ہنستے کھیلتے ہوئے نہیں کہ آپ کہکے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس سے شخصیت میں اثر پڑتا ہے اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بننا شروع ہو جاتی ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مذاق کرنا شروع کر دے گا. تو مزاح بھی ایک حد تک ہونا چاہیے، اتنا کہ بس ہلکے پھلکے معاملات رہیں آپ کے. عموماً آپ نے سیریس رہنا ہے، زیادہ تر سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے معاملات کو دیکھیں نا. ہنس کے بات کریں، جو گھر میں آئے اس کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، گھر میں آنے والا مہمان تو وہ باعث برکت ہوتا ہے. تو یہ آج کل اتنے دل تنگ کیوں ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ گھر میں کوئی آئے تو انسان منہ بنا لیتا ہے، تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں وہ لوگ کہ جی ہاں جی آپ کو گھر میں چین نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو دلوں کو ذرا بڑا کریں، ٹھیک ہے نا. دلوں کو تگڑا کریں ذرا تھوڑا سا. قرآن شریف پڑھا کریں اور اونچی آواز میں پڑھا کریں، اتنا کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. آف کورس یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ نے چیخنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. مسجدوں میں بھی خاص طور پہ ان چیزوں کا اہتمام کیا کریں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا دھیمی آواز میں پڑھیں تاکہ اس کی نماز کی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا دھیان جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ یکسوئی میں مشغول ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے یکسوئی حاصل کر لوں اور میری نماز میں توجہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. اور یہی معاملہ دنیا کے جو ہوتے ہیں واقعات وغیرہ، جو معاملات آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں وہ نماز کے دوران آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو ایسے میں آپ مجھے جو اچھا مشورہ دیا تھا ایک بزرگ نے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہوں اس کو سمجھ کر پڑھا کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تو سورہ فاتحہ کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ساری چیزیں، ان کے معنی آپ کے ذہن میں گھومنے چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش میں، نماز میں، عبادت میں، جو بھی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھا کریں. شخصیت میں اپنی سکون لے کر آئیں کسی بھی طرح سے، جتنی حد تک ممکن ہو سکے آپ سکون لے کر آئیں شخصیت میں. بالکل ایک دم سے لاوبالی سے نہ نظر آئیں آپ کی جناب. آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ کسی کیٹیگری میں ہی نہ آ رہی ہو کہ یار یہ تو بس ایسے ہی آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کے لیے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے تو ان کو منع کریں کہ بھائی میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اور عزت دینا اور یہ سب فضول چیزیں ہوتی ہیں. آپ عزت کے بھوکے نہیں ہیں. آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور جتنی آپ نے بنائی ہے اس سے لوگ زیادہ ہی آپ کو دیتے ہیں، آف کورس، ٹھیک ہے نا. جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے، چوری چکاریاں نہ کریں، دوسروں کی غیبت نہ کریں، دوسروں کو کریکٹر پہ تہمت نہ لگائیں. آف کورس یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ لائف میں، انہیں نوٹ کر لیں آپ، بجائے اس کے کہ میں مزید کسی ولاگ میں بتاؤں آپ کو پریکٹیکل کر کے کہ جی یہ معاملات پیش آتے ہیں. زندگی کو وہ جو چیپٹر ایک آپ کا میں ابھی ذکر ہو رہا تھا پیچھے کہ جو جاب لیس والا چیپٹر، جہاں سے آپ کی جاب چھوٹی اور جہاں دوبارہ لگی، تو اس کے دوران ایک اسپیس ہوتا ہے، اس اسپیس کو آپ نے بڑے اسموتھ ہو کر گزارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حتی الامکان ہمارے جو اب کنٹریز ہیں اس میں یہ معاملات پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. شہروں کی زندگی بہت سخت تیز ہوتی ہے، لیکن اب کنٹریز میں زندگی ذرا سلو ہوتی ہے، تو ایک انسان جو ہے نا وہ ایک خواہ برتن بننے شروع ہو جاتے ہیں. ان برتنوں کو بچنے سے بچائیں کہ وہ کم سے کم بجیں، کم سے کم معاملات آپ کے ساتھ پیش آئیں ایسے، ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی. اور باقی جو باتیں ہیں وہ آپ اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی آپ کی مشکل ہو رہی ہے، یا آپ کو پریشانی پیش آ رہی ہے، یا کسی بھی معاملے میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کو کلیئرلی آپ فیس کر سکتے ہیں اپنی اسٹریٹجی بنا کر. اپنی ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، انسان کے ذہن میں. اس اسٹریٹجی کو اگر آپ بنائیں، اس کو امپروو کریں اور لوگوں سے اچھی باتیں پک کریں، بجائے اس کے کہ آپ بری باتوں پہ تنقید کریں، بری باتوں کے بارے میں آپ شور مچائیں. تو اچھی باتیں جو ہیں وہ پک کرنا سیکھیں. اچھی باتیں اگر آپ پک نہیں کریں گے تو آف کورس آپ کے کریکٹر میں شائن نہیں آئے گا. کریکٹر میں شائن لانے کے لیے آپ کو اچھی باتوں کو پک کرنا ہوتا ہے، بھلے وہ آپ کے استاد ہوں، بھلے وہ آپ کے کولیگس ہوں، بھلے وہ آپ کے گھر کے کچھ افراد ہوں، ان سے اچھی باتیں پک کیا کریں. بھلے وہ سوشل میڈیا ہو، سوشل میڈیا آف کورس از ون آف دا بیسٹ سورس کہ آپ اچھی باتیں کس طرح سے پک کر سکتے ہیں. تو اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس چھوٹے سے اسپیس کو آپ لوگ فل اپ کریں. اور جاب جب لگ جائے تو آف کورس جب آپ کی جاب لگ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں دوبارہ سے باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب تو لگ گئی ہے جاب الحمدللہ، پھر آپ کی رسپیکٹ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں، اور بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوشش کریں اور وہ کوشش آپ کی کامیاب نہ ہو. آف کورس کو آپ کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے ہر معاملے میں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا سا ان معاملات پر زور دیں. اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا. چھوٹی موٹی چپرچیں ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے تنز و نزاع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں کہ اس کو اپنے دل میں رکھ کے بغض پیدا کر لیے. اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تو میرے سامنے آ کے دکھائیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو آپ خود ہی سنوارتے ہیں، آپ خود ہی بگاڑتے ہیں. تو اچھے اخلاق سے جو ہے وہ زندگی سنور جاتی ہے، اور برے اخلاق سے زندگی بگڑ جاتی ہے. کوئی ایسی آپ کے اندر فالٹ ہے، کوئی ایسی کمزوری ہے آپ کی جو گھر والوں کو شاید آپ بتانا نہیں چاہتے، تو اس کو پھر گھر سے دور رکھیں، ٹھیک ہے نا. وہ باہر ہی آپ چیپٹر کلوز کر آ جائیں. آفٹر الامکان کوشش یہی کریں کہ آپ اس کمزوری پر قابو پا جائیں، اس کے اوپر اوور کم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. لیکن عموماً لوگ نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ ان کی کمزوری ہوتی ہے تو کمزوری ہی رہ جاتی ہے. تو وہ معاملات آپ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا. باقی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں، بہت سارا کرم ہے ہم لوگوں پر، ٹھیک ہے نا. کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، منہ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ٹھیک ہیں، سلامت ہیں، ہمارے پیر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ایک قدم اٹھا لیتے ہیں، ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں.
مطلب ہر طرح کی نعمت ہے جس پہ آپ شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رکھیں شکر, الحمدللہ, استغفر اللہ رکھیں زندگی میں, ٹھیک ہے نا, اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں, بے صبریاں مت دکھائیں پلیز. میرا بلاگ کا آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بے صبرا انسان. تو بے صبریاں جو ہے نا وہ انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. بے صبریاں نہ کیا کریں, صبر کیا کریں, معاملات کو دیکھا کریں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, شارٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے گا, کیپ آن واچنگ, بیسٹ آف لک. ہاں بھائی ویورس, مزہ آ رہا ہوگا بہت. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, یقین کریں. اتنی زیادہ پیسفل جگہ ہے, ایسا مائنڈ کو سکون ملتا ہے, یقین کریں. انجوائے کریں گے آپ. ایسی جگہوں پہ جایا کریں, ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تھوڑا پیس گین کیا کریں ایریاز. یہ کیا ہوگا, ہو گیا ہوگا.